बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज काफ़ी धुआंधार दिन है। असेंबली में भी आपने देखा 31 जनवरी की तारीख गुजरे 4 रोज़ हो चुके हैं। पीडीएम इत्तेहाद वज़ीर आला का इस्तीफ़ा, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेने में नाकाम रहा है। इसीलिए आज सारी अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठी हैं और हुकूमत के खिलाफ कोई नई हिकमत अमली पर गौर हो रहा है। आज के इजलास का एजेंडा चंद अहम निकात पर मुश्तमिल था जिस पर गौर किया गया। हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा, डेट की आज अनाउंसमेंट मुतवक्का है। असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों पर इत्तफाक पैदा किया जाए, एक कोशिश की जा रही है कि खासतौर पे पीपल्स पार्टी को इस बात पर राजी किया जाए, मगर अभी तक की इतलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि वो इस्तीफे किसी के प्रेशर में आके नहीं देंगे। जब उन्हें लगेगा कि इस्तीफे देने का वक्त है वो उसी वक्त देंगे। सेनेट इलेक्शन अपोजिशन जमातें मिलकर लड़े, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाए। पीडीएम इजलास के अंदर की कहानी अब तक जो सामने आई है वो ये है कि इजलास में क्या क्या हुआ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर इतफाक किया है। इजलास में पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ सामने आई है कि सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च किया जाए, पार्लियामेंट से इस्तीफों पर लॉन्ग मार्च के बाद गौर किया जाए। लॉन्ग मार्च के लिए 23 मार्च की तारीख दी गई है। मौलाना फजल रहमान ने मार्च को धरने में बदलने की तजवीज़ भी दी है। ये भी कहा गया कि हुकूमत के खिलाफ धरना रमज़ान से कबल ख़त्म कर दिया जाएगा। JUIF सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने फजल रहमान को एक बड़ा नादिर मशवरा दिया है। वो मशवरा ये है कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेकर मौलाना फजल रहमान सेनेट मुंतखब हो जाएं ताकि उनका गुस्सा कम हो जाए। लेट्स वॉच द इंटीरियर मिनिस्टर। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान KP के या बलूचिस्तान जहां से वो पसंद करें इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। अगर फजलुर रहमान खुद सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो उनको गुस्सा आया हुआ है, जो बेचैनी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। आगे से कुछ कमी आ चुकी है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि तहरीकों से हुकूमतें चली जाती हैं, तो हमने 126 दिन इमरान खान के साथ धरना दिया, हुकूमत नहीं गई। मुर्तजा राय साहब हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, पीडीएम के इजलास को कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब। अभी तक क्या फैसले हो चुके हैं, क्या होने हैं और आपस में क्या गिले शिकवे हुए हैं? जी बिल्कुल, आज जो मेन पॉइंट्स थे वो 3 थे। एक तो सेनेट इलेक्शन, इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद और इसके बाद लॉन्ग मार्च पर आज जो है वो मुशावरत की जा रही थी। तो जो सेनेट इलेक्शन है उस पर ये इत्तेफाक हो चुका है कि तमाम पार्टी जो है वो मिलकर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। और दूसरा जो लॉन्ग मार्च के ऊपर फैसला ये हुआ है कि 15 तारीख को, ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से तजवीज़ आई थी कि 15 तारीख को जो है वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा। बेशक जो है वो कोई भी पार्टी वो 10 तारीख को कहीं से चल सकती है, 12 को चल सकती है, लेकिन 15 तारीख को इस्लामाबाद हर सूरत तमाम पार्टीज़ यहाँ पे पहुँचेंगी। और जब इस्लामाबाद में ये लॉन्ग मार्च पहुँचेगा तो यहाँ पर एक धरना दे दिया जाए और ये तकरीबन 1 महीने के लिए धरना यहाँ पर जारी रखा जाए, यानी 15 मार्च को धरना शुरू किया जाए और 12 अप्रैल तक, यानी जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आए तब ये धरना यहाँ पे ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे, तो उनकी तरफ से ये तजवीज़ सामने आई कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसका नाम जो है वो लॉन्ग मार्च से तब्दील करके महंगाई मार्च रख दिया जाए। तो उस पर भी सब ने इत्तेफाक किया और कहा कि ये नाम बिल्कुल मुनासिब है। तो पहले आज हम सुन रहे थे कि जो महंगाई का एजेंडा है वो शायद आज की जो मीटिंग है उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन हमने बाद में देखा कि इस लॉन्ग मार्च का नाम ही महंगाई मार्च रखा गया है। और ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी जो पीपल्स पार्टी का मशवरा है, उस हवाले से पीपल्स पार्टी ने क्या राय दी? आज बिल्कुल बिलावल भुट्टो सरदारी जो है वो बार बार इसरार कर रहे हैं, बल्कि एक बार जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जो मीटिंग से उठकर अलग भी गए हैं और उनके साथ कुछ और भी दीगर रहनुमा थे अपनी अपनी पार्टीज़ के, तो वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो की तरफ से ये बार बार इसरार किया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस पर गौर किया जाए। और ये उनकी तरफ से तजवीज़ सामने आई कि इसका जो आगाज़ है वो पंजाब से किया जाए, यानी सबसे पहले वज़ीर
पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और दूसरे नंबर पर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और आखिर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो ये तीन जो तजावीज़ हैं ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आई हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें पहले ये देखना होगा कि क्या हमारी नंबर गेम पूरी है, क्या हमारी जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं। और एक बात और महंगाई मार्च में क्या पीपल्स पार्टी शामिल होगी? ये तो ये इत्तेफाक हो चुका है कि जो तमाम पार्टीज़ हैं वो मार्च में शामिल होंगी, ये इत्तेफाक हो चुका है, हमारे ज़राए इसको कंफर्म भी कर चुके हैं। लेकिन जो दूसरी बात है कि नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तहरीक अदम एतमाद होती है उसमें इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा जो है वो हमें देखना होगा कि क्या उनकी हमें सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक एक्सपीरियंस हो चुका है जो सेनेट में एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद जो है वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आई है, तो उस पर भी नून लीग की तरफ से साहब ने भी शुरू में खदशा दिया था, वही आपने हमें बड़ी अहम इतलात दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं इतलात की रोशनी में उस्मान डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। महंगाई पर इत्तेफाक हो गया है, 15 मार्च को डेरे लगाए जाएंगे इस्लामाबाद में, हुकूमत का फिर क्या लाहे अमल होगा? पीडीएम जिस तरह मैं समझता हूँ बुरी तरह एक्सपोज हुई पिछले चंद माह में, आप देखिए पहले ये तारीखें बदलते रहे हैं, फिर अब ये तारीख की वजूहात तब्दील करते रहे हैं, कभी ये इस्तीफ़ों की तरफ जा रहे थे, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, धरने की बात कर रहे थे, तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे थे, अब इन्होंने एक नया नाम दे दिया जी महंगाई मार्च की तरफ जा रहे हैं। जबकि आप देखें महंगाई के अशारिये स्टैटिस्टिक्स अगर आप पिछले माह से इस माह देखें तो महंगाई नीचे की तरफ है, चीज़ें नीचे आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इकनॉमिक टीम के साथ मिलकर शबो रोज़ कोशिश में है कि मज़ीद कीमतें नीचे लाई जाएं। पिछले साल से इस साल अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई नीचे की तरफ है और मार्च तक वैसे ही चीज़ें मज़ीद नीचे आ जाएंगी। तो ये क्या वजूहात रहेंगी जी, ये महंगाई मार्च की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा देखें, ये एक पेज पे ही नहीं है। पहले तो मैं अगर PMLN का आपके कोई प्रोग्राम में है तो वो ये बताए ये जो इस्तीफ़े हमारे मुंह पे मारने थे, जाएँ 2 अरकान को बोला जी इस्तीफ़े मुंह पे मार रहे हैं जाकर, तो वो इस्तीफ़े कहाँ गए हैं? कौम तो मुंतज़र थी कि इस्तीफ़े आएंगे, जिस तरह ये आर पार की बातें कर रहे थे। और बिलखसूस मैं समझता हूँ इनके ऐसे बयानात से जितना डिमोरलाइज इनका अपना वर्कर हुआ इन तमाम 11 की 11 सियासी पार्टियों का जो PDM में शामिल हैं, ये तो अपने वर्कर को, अपने कारकुन को फ्रिया ये कन्विंस नहीं कर सके, ये उनको नहीं इस बात पे ला सके कि वो इनके यकीन करें कि वाकई पिछले इलेक्शन में धांधली हुई है जिसके लिए कौम को कह रहे थे बाहर निकलें, या वाकई फॉरेन फंडिंग के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर ये कॉल देते हैं, वहाँ कोई इनका हाथरहा वर्कर नहीं आता है। तो ये तो पहले अपनी जमात के अंदर ही कोई चैलेंज नहीं समझ रही हुकूमत इसको। अभी क्या चैलेंज समझेंगे? देखिए जब 11 जमातें मिल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर चंद 100 लोग इकट्ठे कर सकें, जब 11 जमातें ये क्लेम करें कि वो लाहौर का मीनार पाकिस्तान भर देंगे और लाहौर के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ आपके प्रोग्राम से, वो कोई आता ही नहीं है। तो ये पिछले इनकी परफॉर्मेंस देखे ना, कोई तहरीक, कोई लॉन्ग मार्च अवाम के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तानी आज इनके साथ ही नहीं है। अब डूबती PDM सिर्फ इस नैरेटिव का, इस लाइन का सहारा लेना चाह रही है जी कि हम महंगाई के खिलाफ मार्च करने निकल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं पाकिस्तानी इनकी तरफ नहीं देख रहे, पाकिस्तानी इनके दौर को नहीं भूले। बिलखसूस जो पिछले 10 साल जो इस मुल्क के साथ हुआ, जो इस मुल्क के इदारों के साथ हुआ, ये जो कुछ आज है, जिस तरह की बुरी इकोनॉमी हमें दे के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, ये उसी के सारे असरात हैं। लोग इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। उस्मान डार साहब, उसके बाद उसके जमातों से भी मौक़िफ़ लेते हैं, बट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अली मूसा गिलानी साहब, इस वक्त इतनी लंबी जो बहस चल रही है PDM की, उससे लग रहा है कि हर बात वाजे नहीं है। सो जो शुरू में आप लोगों ने प्लान बनाया था जब PDM का आगाज हुआ था, वो अब तब्दील हो गया है, जैसे कि पीपल्स पार्टी ने कहा भी था कि तब्दील करें। क्या उसके अंदर 26-27 नुकात थे जिसके ऊपर सारे ऑप्शंस भी रखे हुए थे। तो हम जो PDM की मीटिंग है वो तो एलामिया जब जारी होगा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी उसमें सामने आ जाएगा। और तब्दील प्लान कुछ भी नहीं हुआ। हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं पॉलिटिक्स में,
وی ہیو دا رائٹ کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کسی وقت بھی تبدیل کر سکیں. اور پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک جماعت تو نہیں ہے, یہ ہم سب ڈفرینٹ جماعتیں, ڈفرینٹ آئیڈیالوجی سے لوگ ایک منیمم ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں, جو کہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اور اس حکومت کو جس کو ہم نااہل سمجھتے ہیں اس کو ہم گھر بھیجنا چاہتے ہیں, کیونکہ عوام جو ہے جو کہ نہیں ہوگا. اب یہ تو نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر بھی یہ بات ہوئی ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ ہم حکومت کو گھر بھیج سکیں گے. دیکھیں گورنمنٹس خاص طور پر الیکٹڈ گورنمنٹس کو گھر بھیجنا آسان ہوتا ہے, سلیکٹڈ گورنمنٹس کو گھر بھیجنا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے جنرل مشرف کو بھی نکالا ہے, تو آبویسلی اس کے لیے ہمیں تمام لوگوں کو اپنی ایکسپرٹیز یوز کرنی پڑیں گی. ہمارے اپنے تجربات ہیں, پیپلز پارٹی کے اپنے ہیں, مسلم لیگ کے اپنے ہیں, فنکشنل لیگ کے مولانا ان کے جو جے یو آئی ایف ہے ان کے اپنے ہیں. تو آبویسلی سارے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آبویسلی ہم اپنا موقف پیش کریں گے, ہر پارٹی اپنا موقف پیش کرے گی, ہم ایک کامن گراؤنڈ پر آئیں گے. وہ اعلامیہ جیسی میٹنگ ختم ہوئے گی سب کو پتہ لگ جائے گا, پھر ہم آئی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو کامنٹ آن اٹ. لیکن جو دوریاں ہوئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں, کیا آج کی میٹنگ کے بعد وہ کم ہو سکیں گی؟ ہمارے رپورٹر نے بھی کہا کہ ایک وقت آیا جب بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے الگ جا کر بھی بات کی. ظاہر ہے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, کیا وہ آج کلیئر ہو جائیں گی؟ دیکھیں جو یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مس انڈرسٹینڈنگز کی. یہ تو اندر کی خبریں آپ کی رپورٹر نے دی ہیں, میرے تک تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے, نہ میرے پاس یہ اطلاعات تھی کہ کوئی دوریاں بھی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک ڈفرینٹ موقف ہوتا ہے. اگر ہم نے ایک بات کی ہے پیپلز پارٹی نے کہ اس طریقے سے اس اینگل سے دیکھا جائے, مسلم لیگ کسی اور اینگل سے کہے گی, تو آبویسلی ہم کسی کنسنسس پر تو آئیں گے نا. ٹھیک ہے, سو پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, جو کہ آج بھی یہی ہے, لیکن مہنگائی مارچ پہ کنسنسس ہوا ہے. نعیمہ کشور خان صاحبہ, حکومت تو نہیں ختم ہو رہی, کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی آپ کے اس مہنگائی مارچ کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فریہ. اگر مہنگائی ختم نہیں ہوئی تو کیا ہم خاموش بیٹھ جائیں, اپوزیشن پھر کچھ بھی نہ کرے؟ پھر اپوزیشن عوام کو کون لیڈ کرے گا؟ عوام تو دیکھو آج بھی سڑکوں پہ ہے. عوام اتنے مہنگائی سے تنگ ہے, نئے سال میں 3 دفعہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. یہ وہی حکومت ہے جو کہہ رہی تھی, یہ وہی وزیر اعظم ہے جس نے کہا تھا کہ جو بھی پیٹرول مہنگا کرتا ہے آپ سمجھے کہ وزیر اعظم چور ہے. یہ عوام سے یہ پیسہ وصول ہوگا. تو اگر آج اپوزیشن مہنگائی کے خلاف ٹھیک ہے, لیکن میرا جو سوال کا مقصد تھا نعیمہ صاحبہ, یہ بالکل ٹھیک ہے, اپوزیشن کو بڑا وائبرنٹ ہونا چاہیے, اپوزیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ اپوزیشن جس بات کے لیے اکٹھی ہوئی تھی, اختلافات اپنے بھلا کر, وہ ہدف تو نہیں ملا. آج یہ بحث تو ہوئی ہوگی. ابھی تو یہ مسئلہ آپ کی جے یو آئی ایف کا تو مسئلہ یہ ہو گیا, جے یو آئی ایف کو کون لیڈ کر رہا ہے, وہاں تو اپنی پارٹی کے اندر مسئلہ شروع ہو گئے. فریحہ صاحبہ, اگر آپ مجھے بات کرنے دیں تو آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا. آپ کہہ رہے ہدف ہمیں نہیں ملا. ہدف ہمارا کیا ہے؟ پی ڈی ایم کیا ہے؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے, ہم نے اپنے ملک میں آئین کو بحال کرنا ہے, ہم نے اپنے آئینی اداروں کو بحال کرنا ہے, اپنے آئینی اداروں کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو یہ تو ایک دن کی موومنٹ نہیں ہے. صرف یہ حکومت ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر ہم نے اس سے آگے بھی سوچنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آئینی اداروں کو مضبوط کریں, کس طرح ہم نے اپنے معیشت کو مضبوط کرنا ہے. صرف یہ ہدف تو نہیں ہے کہ صرف ایک چہرہ بدل دے. تو یہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, یہ صرف ایک وقت میں ختم نہیں ہوگا اور نہ یہ اتنی جلدی ختم ہوگا. اور یہ 10 جماعتوں کا الائنس ہے, یہ ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہے, اپنا ان کا لائحہ عمل ہے. تو جب یہ 10 جماعتیں مل کے بیٹھتی ہے تو ظاہر ہے ان کو ٹائم تو لگے گا. اب اگر اس میں سے آپ صرف ایک نقطہ آج کا دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے سینٹ کا الیکشن ایک ساتھ لڑنا ہے, تو میرے خیال میں 5-6 گھنٹے تو اس پہ بحث پہ بھی لگیں گے کہ کس طرح کس اسٹریٹجیز کے ساتھ ہم نے اس کو مل کے لڑنا ہے. پھر اس میں دوسرا ہے کہ ہم نے مہنگائی مارچ کرنا ہے. پھر اس میں عدم اعتماد کا بھی ہے, جس طرح آپ کا کہ رپورٹر نے بھی کہا کہ اس پہ الگ سے بھی ایک جو ہمارے جو سینئرز تھے تمام پارٹیوں کی, اس کی ایک الگ بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ کس طرح ہم نے عدم اعتماد لانا ہے. پہلے پنجاب میں, پھر بڑا ایجنڈا ہے, زیادہ پارٹیز ہیں, ٹائم لگے گا, ابھی تک معاملات طے ہو رہے ہیں.
ٹھیک عثمان ڈار صاحب، اس سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اگر الائنس ہو جاتا ہے پی ڈی ایم کا یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا، یہ کتنا بڑا دھچکا ہوگا حکومت کے لیے؟ دیکھیں الائنس تو ان کا موجود ہے، اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے الیکشن کا، سینٹ الیکشن لڑنا کس نے ہے۔ البتہ میں یہ ضرور آپ کے پروگرام میں انہیں ضرور یہ کہوں گا کہ اب سینٹ کا الیکشن جس طرح خرید و فروخت کا بازار گرم رہا، حکومت ایک آئینی ترمیم لے کے آئی ہے 26ویں، اس کو یہ سپورٹ کریں۔ مساق جمہوریت میں بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس بات کا آرٹیکل 59 پہ بالکل ان کا آپس میں یہ اتفاق تھا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ساتھ یا شو آف ہینڈز کے ساتھ جیسے بھی ہیں ہم کرائیں گے۔ اب جب پرائم منسٹر عمران خان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسی چیز کو ایک بل کی شکل میں لے کے آئی ہے، اور آج آپ نے دیکھا ایوان میں ہو کیا رہا تھا، یہ چور دروازوں سے سینٹ میں گھسنا چاہتے ہیں، خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص آپ دیکھیں پچھلے سینٹ الیکشن میں خیبر پختونخوا میں ایک بھی سیٹ نہیں تھی پیپلز پارٹی کی، 2 سیٹس آ جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے فری ہے جس نے 20 ایم پی ایز نکالے۔ کوئی ایک جماعت مجھے بتائیں پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں سیاست میں کسی نے یہ سٹیپ لیے ہوں؟ جب یہ طریقے میں اعتماد سینٹ میں لے کے آتے ہیں، ان کے اراکین لنچ کرنے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے سینیٹرز، کیا انہوں نے ایکشن لیا؟ کیا ان کے نام میڈیا کے قوم کے سامنے آئے؟ تو کیوں یہ خرید و فروخت کے بازار کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور آج مجھے سب سے زیادہ تکلیف شاید خان عباسی صاحب کے بیان سے ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں جو ہم لے کے آئے ہیں بل ڈیول نیشنلٹی کے لیے، اس میں یہودی اور انڈینز آ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی سٹیٹمنٹ سے اوورسیز پاکستانیوں کی تضییق کیا انہوں نے۔ یہ وہ محنت کش اوورسیز پاکستانی ہیں جو 20 ارب ڈالر ہماری تباہ حال گرتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہر سال پاکستان سے باہر سے بیچتے ہیں، اور انہی پاکستانیوں کو یہ یہودی، اسرائیلی اور بھارتی کہہ رہے ہیں۔ یہ پوچھیں ذرا جو بھی ترجمان یہاں پی ایم ایل این کے بیٹھے ہیں، یہ کون سے یہودی آنے لگے ہیں بابا؟ ڈیول نیشنل کون سے بھارتی ایجنٹ آنے لگے ہیں؟ کون سے اسرائیلی آنے لگے ہیں؟ تو کوئی فائدہ تو اٹھا سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ایکسپیٹریٹس کا پاکستانی جب دیکھیں پہلے تو وہی الیکشن لڑ سکے گا۔ دیکھیں پہلے تو الیکشن بھی وہی جی نعیمہ صاحبہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ ہی سب سے زیادہ یہودی لابی کی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا میں ان کی بات سن لوں مکمل، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ جی عثمان ڈار صاحب، پہلے تو الیکشن ڈیول نیشنل جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کو پھر آپشن دیا جائے گا الیکشن جیتنے کی شکل میں، وہ انہیں نیشنلٹی چھوڑنی ہوگی۔ جب وہ پارلیمنٹ کا رکن بنیں گے، جب ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا، اوتھ لیں گے، اس سے پہلے وہ اپنی شریعت چھوڑ دیں گے جو ان سے بھی دوسری ہوگی۔ تو لہذا اس میں حرج کیا ہے؟ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ آ کر 5 سال جو ہے دوری شریعت رکھ کے بیٹھ جائیں، لیکن آج کا شاید خان عباسی کے الفاظ کا چناؤ غیر ذمہ دارانہ تھا۔ وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں اپنے اس بات کے ان الفاظ کو واپس لینا چاہیے۔ تمام اوورسیز پاکستانی جو مجھے سن رہے ہیں ان کی تضییق کی گئی ہے اسٹیٹمنٹ سے کہ ہم اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اور بھارتیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں یا ایوانوں میں لا کے بٹھانا چاہتے ہیں۔ رائٹ نعیمہ صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں انہوں نے جو آئینی ترمیم کو جو یہ دوہری شہریت کی آڑ میں جو یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں، یہ بالکل مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب بھی ان کو الیکشن لڑنے کی بالکل اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پہلے شہریت چھوڑ کے آئے، پھر کاغذات سبمٹ کرائے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، جو ان کے تقریباً آدھا درجن منسٹرز ہیں اور مشیر ہے، وہ ان کو وہ دے رہے ہیں کہ پہلے آپ سیٹ جیت لے، اگر آپ نے جیت لیا تو پھر آپ اپنی شہریت چھوڑ دیں۔ یہ اس میں یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں، تو یہ اس کو اپنے لوگوں کے لیے یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو سٹے باز ہے پھر وہ لوگ آئیں گے، اگر جیت گئے تو ٹھیک ہے شہریت چھوڑیں گے، اگر نہیں جیتے تو اپنا بریف کیس لے کے واپس جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کو راستہ دے رہے۔ اوورسیز کے لیے اب بھی کوئی قطغن نہیں ہے، اب بھی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں آئین کے مطابق، اور لیکن اس کے لیے اس وقت شرط یہ ہے کہ وہ لیکن جو اگر آپ کے لیے ان کے لوگ ہیں، ان کے لوگوں میں کون سے یہودی ہیں، ان کے لوگوں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، جو کہ باہر کی لابی ہیں؟
میں یہودی کا لفظ یوز نہیں کروں گی. جو ابھی ان کے جو ڈیول نیشنلٹی کے جو ابھی اس کے کیسز چل رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ کن کن کیس کے ساتھ ہے. جو IMF کے سے وہ لے رہے ہیں پیسے تنخواہیں لے رہے ہیں اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے وہ ہے بھی نہیں, ایک بریفکیس لے کے آئے ہیں اور ابھی پھر چلے جائیں گے. دوسری بات جو یہ ٹھیک ہے علی موسیٰ گیلانی صاحب, جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا آپ متفق ہیں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں الفاظ کا چناؤ اور ان کی ایک اپریہنشن تھی. انہوں نے یہ مثال دی کہ اگر ایسا کچھ ہو تو پھر تو یہودی بھی آ سکتے ہیں, انڈینز بھی آ سکتے ہیں. تو یہ جو یہاں پر اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی لیکن ہے اگر ہم جو تحریک آل انکلوسیو ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ سکون سے رہ سکیں, تو کیا اس قسم کے الفاظ زیب دیتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب کے بارے میں ہوں؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. اگر ہم نے آل انکلوسیو ملک بنانا ہے جو پیپلز پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا ہے, وہاں پر کیا کسی بھی مذہب کو ایسے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مذہب کو تو بالکل کسی بھی مذہب کو نہیں ٹارگٹ کیا جانا چاہیے. نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. انہوں نے کلیئرلی جب فتح مکہ ہوئی اس پر انہوں نے جو سرمن دیا, اس پر انہوں نے جو باتیں کی, پھر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ملک بنایا اس نے کہا کہ یو آر فری ٹو پریکٹس یور ریلیجن. تو ہم یہ مذہب کی بات یہاں پر کہاں پر آ رہی ہے؟ اس وقت پرابلم جو ملک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو گورنمنٹ ہے وہ کون آرٹسٹ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ کہتے تھے ریکوری کریں گے ہم پیسہ واپس لائیں گے, یہ تو پاکستان کی عوام سے ریکوری کر رہے ہیں مہنگائی کر کے ایک فورن ایجنڈے کے اوپر. چاہے وہ فورن ایجنڈے سے مطلب میرا IMF کا بھی ہو سکتا ہے, ورلڈ بینک کا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم تو باہر سے لوگ لے کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر, اور وہ مہنگائی تر مہنگائی کیے جا رہے ہیں. تو یہ ریکوری کس سے ہو رہی ہے؟ یہ تو عوام کا خون نچوڑ لیا ہے انہوں نے. اور یہاں پر جو باتیں ہو رہی تھیں عثمان ڈار صاحب کر رہے تھے کہ جی پچھے حکومتیں نے یہ اکانومی کا تباہ کر کے چلے گئے, لوگوں کو پتہ ہے. بھائی آپ اعداد و شمار دیکھیں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں مطلب یہ گورنمنٹ ہے فریا کہ اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے کو ویکس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے, 17 ملین ڈوزز ہمیں ویکسین کی آ رہی ہیں, جو پہلے یوں آئیں گی فیبرری میں آئیں گی, پھر 6 ملین بعد میں آئیں گی. اور ان کا بھانڈا یہ پھٹ گیا کہ برٹش جو امبیسڈر ہائی کمشنر ہیں انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ تو ہم نے گفٹ کیا ہے ان کو پاکستان کو. مطلب یہ تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ بس ایک سب اچھا دکھا کر ٹی وی پر ان سے بلوا لیں, یہ سب اچھا کاغذ دکھا دیتے ہیں کہ جی یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ فلانا چیز, یہ ڈھمکانا چیز یہ ہو گئی ہے. اور یہ لالا لینڈ میں نہیں رہ رہا ہے, ریالٹی سے بہت دور ہے پی ٹی آئی. یہ نظر آ جائے گا جو کہ عوام کیا سوچ رہی ہے. ہمیں اینڈ ویلکم بیک. دوسری جانب قومی اسمبلی جہاں سے اپوزیشن استعفے دینا چاہتی تھی وہاں آج خوب ہنگامہ آرائی ہوئی. نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. اپوزیشن کو گلا ہے کہ اسپیکر ان کے اراکین کو بولنے کا وقت نہیں دیتے, جبکہ فواد چودھری نے انکشاف کیا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا, مگر مریم نواز اور نواز شریف نے فون کر کے ایاز صادق اور رانا تنویر کو کہا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ حکومت سے معاہدہ کر لے. لیٹس واچ فواد چودھری. مجھے پتا چلا ہے کہ لندن اور ادھر جاتی عمرہ سے, لندن سے اور جاتی عمرہ سے ایک کال ان کو موصول ہوئی جس میں باپ اور بیٹی نے باقاعدہ ایاز صادق صاحب کو جھڑکیں دی اور رانا تنویر صاحب کو جھڑکیں دی کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ یہ عباسی صاحب جو اس وقت یہ پروٹیسٹ لیڈ کر رہے ہیں, اس پروٹیسٹ کو یہ ریزائن کر چکے تھے. عثمان ڈار صاحب, آج پیپلز پارٹی کے MNA آغا رفیع اللہ, تحریک انصاف کے MNA عطا اللہ کا جھگڑا ہوا, دھکم پیل تک ہوئی, گالی گلوچ تک معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے کیونکہ نقصان صرف حکومت کا ہونا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی آج ہوا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان کے لوگ ہمیں پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہم اپنے ایشوز کے اوپر جس طرح آپ نے دیکھا کس طرح دست و گریبان ہو رہے تھے آلموسٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں. بہتر ہے اپوزیشن کا کردار تنقید کا ہے,
گورنمنٹ کی پالیسیز پہ وہ تنقید کر سکتی ہے, عوامی ایشوز کو ریز کر سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا جب حکومتی بینچوں کی طرف سے تقاریریں کی جا رہی تھی, سیٹیاں بجائی جا رہی تھیں, شور شرابہ کیا جا رہا تھا, چور کے یہ کیا کہتے ہیں بورڈز ہاتھوں میں انہوں نے پکڑے ہوئے تھے, تو کیا مجھے بتائیں کہ وہ لوگ خود جن کے اوپر چورا چکاری کے مقدمات ہیں, لوٹ مار کے مقدمات ہیں, جن کی لیڈرشپ اشتہاری ہے, وہ یہ کارڈز پکڑ کر, پلے کارڈ پکڑ کر پارلیمنٹ کے فلور پر آ جاتے ہیں اور چور چور کے جو نعرے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہ پارلیمنٹ کا ماحول تو خود اپوزیشن خراب کر رہی ہے. آپ کئی ٹاک شوز میں آتا بھی رہا ہوں, دیکھتا بھی رہا ہوں, یہی کہتے رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا جاتا. تو کیا اس کام کے لیے اپوزیشن والوں سے پوچھنے والی بات ہے, سیٹیاں بجانے کے لیے اجلاس بلائے جاتے ہیں؟ یہ کیا میسیج دے رہے تھے؟ یہ میں نے آپ کے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم, اپوزیشن, یہ لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہیں. یہ لوگ عوامی ایشوز کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہیں. جتنے بھی ان کے جلسے ہوئے آپ کلپ دکھائیں, کسی ایک نے بھی عوامی ایشو پہ بات کی ہو؟ میاں نواز شریف اشتہاری لنڈن سے لے کے مریم صفدر تک اور یہ جتنا ٹولہ سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے, یہ صرف اور صرف ہمارے اداروں کو, عظیم پاک فوج کو, ریاست کو کمزور کرنے کے بیانیے کے علاوہ یہ بات ہی کیا کرتے ہیں؟ کبھی غریب آدمی کی انہوں نے بات کی ہے؟ یہ بتائیں پچھلے 10 سالوں میں 5 سال ان دونوں نے باریاں لی ہیں, کوئی ایک لیجسلیشن بتائیں غریب آدمی کے لیے لے کے آئیں, سپیڈی جسٹس کے لیے کچھ کیا ہو, سستا انصاف پاکستانیوں کو ملے, کوئی یہ ایسی امینڈمنٹ لے کے آئے ہوں؟ جب بھی لے کے آئے اپنے لیے لائے ہیں. ایک محل شخص کو راتوں رات پارٹی کا صدر بنانے کے لیے یہ امینڈمنٹ لے کے آ جاتے ہیں. اوکے رائٹ. علی موسیٰ گیلانی صاحب, کون سی ایسے آپ نے عوام کے فائدے کے لیے کام کیا ہے؟ اور اسمبلی کا ماحول, آپ لوگ تو اسمبلی کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ سینکٹی ہونی چاہیے, تو پھر کیوں آج پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ممبرز کی لڑائی ہو رہی تھی؟ آج اسمبلی کا جو ماحول دیکھ کر دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے نا کہ زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں جس کے لیے ہر اہل کم ظرف کی بات گوارا کر لیں. آج پارلیمنٹ کا اجلاس دیکھ کر آپ یقین مانیں, ایز اے فارمر ممبر آف دا پارلیمنٹ میرا سر شرم سے جھک گیا اور میں بڑا افسوس ہوا مجھے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں. اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف یہ بات عثمان ڈار صاحب کو ایگری کرنی چاہیے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف ہے جس نے اس ملک کے اندر اتنی دڑاڑیں پیدا کر دی ہیں, اتنی پولرائزیشن کریٹ کر دی ہے, اتنی نفرتیں بڑھا دی ہیں. مطلب گالی کی سیاست اس ملک میں اگر کسی نے اس کو ایک نئے لیول پر لے کر گئے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے میں سمجھتا ہوں لیڈرز ہیں. اور یہاں پر پی ٹی آئی کا قصور ہے. یہاں پر دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, لیکن ایک ٹائم پر صبر کا پیمانہ ہر شخص کا لبریز ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم لوگ جہاں پر بھی ہیں, ہم وی آر ہیومنز, وی ہیو فیلنگز, وی ہیو ایموشنز, تو ہم لوگوں کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے. لیکن آج جو یہ حالات ہو چکے ہیں, ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سینکٹیٹی آف دا پارلیمنٹ جس کے لیے تو ہم پیپلز پارٹی تو خاص طور پر اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ ہے, اور جس کی سینکٹیٹی کی ہم بات کرتے ہیں اس پہ یہ تماشا ہو رہا ہے. ان کا وزیر اعظم آتا نہیں ہے وہاں پر. باتیں کی تھی کہ میں امریکہ کے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم کی طرح کویسچن آر سیشن کیا کروں گا. ٹیلی فون والا سیشن کر کے انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ کسی نے یہ کر دیا ہے, جو کہ پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کیا. ہم تو کویسچن آر اسمبلی کے اندر کرتے تھے. کہاں گئی یہ سارے جو باتیں کی تھی انہوں نے؟ ہم کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں؟ جو بات آج کی ہے فواز چودھری صاحب نے, کیشور صاحبہ میں آپ سے یہی, لیکن ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں. ایک طرف آپ یہ موقف ہے کہ باہر سے لوگ نہیں آنے چاہیے, مگر پی ڈی ایم کو بھی جو مشورے آتے ہیں وہ لنڈن سے آتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کیشور صاحبہ, یہ جو مشورے لندن سے آتے ہیں یا ان الیکٹڈ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ آئینی ہے؟ دیکھیں سریہ, آج جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا یہ ٹوٹل غلطی گورنمنٹ کی ہے. دیکھیں آج ایک اہم آئینی امینڈمنٹ پیش ہوئی. ان کو چاہیے کہ تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیتے, ان کو اس پہ بات کرنے کا موقع دیتے, ان سے مشورہ لیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اسپیکر 10 منٹ کے لیے اجلاس کو میں وقفہ کرتے, نئے ہدایات لیتے, پتہ نہیں کہاں سے ہدایات لیتے, کسی وزیر کو فلور دیتے, وہ وزیر الزامات اور گالم گلوچ شروع کرتے. اس سے پھر انہوں نے کیا ایکسپیکٹ کرنا تھا, اپوزیشن نے ان کو پول پیش کرنے تھے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسپیکر کہیں اور سے ہدایت لے رہے تھے. یہ نہیں کر سکتے.
دیکھیں آپ نے خود اس کو دیکھ لیا، آپ نے خود اس کے میڈیا نے اس کو کور کیا، وہ 10 منٹ کا بریک لیتے، بریک کے دوران پتہ نہیں کہاں سے ہدایات لیتے، پھر کسی منسٹر کو فلور دیتے، وہ منسٹر گالم گلوچ شروع کرتا ہے۔ اگر یہ لوگ اس آئینی ترمیم میں سنجیدہ ہوتے تو تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا، کوئی انصاف کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی، کوئی انہوں نے کارکردگی کی نہیں ہے۔ یہ ذرا مجھے بتائیں انہوں نے کون سی یہ بتا دوں، حکومت سے پوچھ لیتے ہیں، یہاں پر سب متفق ہیں ڈار صاحب کہ حکومت اگر چاہے تو حالات اتنے نہ بگڑے۔ فاٹا کا انضمام ہوا، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے کیا، چاہے میں ان سے ایگری کروں نہ کروں، لیکن بہت ساری قانون سازی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے، یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں انہوں نے کیا کیا مل کر کی۔ ٹھیک ہے، جب اور کئی دفعہ ہوا ہم نے فاٹف میں بھی یہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے جواب دیں گے کہ صاحب آخری منٹ ہے، ڈار صاحب اگر آپ چاہیں تو سب آن بورڈ ہو سکتے ہیں، آپ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہے، یہ اپوزیشن بار بار یہ بات کرتی ہے۔ نہیں دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے، اپوزیشن کو کیٹاگوریکلی کہا گیا ہے، اپوزیشن کو کیٹاگوریکلی کہا گیا ہے کہ ہم این آر او پہ بات نہیں کریں گے، تمام عوامی ایشوز پہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں، کمیٹیز کی بات کر رہی ہیں وہ کرنے کو تیار ہیں، سینٹ کا خرید و فروخت کا بازار ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن آج کون سا لیکن یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ کون مانگ رہا تھا؟ آج تو کوئی این آر او کی بات نہیں ہو رہی تھی، آپ ماحول تو آپ لوگوں نے لے کے چلانے۔ نہیں ویسے بات کر رہا ہوں، آج تو انہوں نے ویسے ہی خراب کر دیا نا، ہم نے تھوڑی خراب کیا ہے۔ ہم تو دیکھیں میری بات سنیں، جب اسد عمر صاحب بات کر رہے تھے تب یہ سیٹیاں بجا رہے تھے، بابر روان صاحب نے بات کی تب سیٹیاں بج رہی ہیں، فواد چودھری نے بات کی ہے تب سیٹیاں بجا رہی ہیں۔ جی اس وقت جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو پہلے یہ کہا کہ کوئی تھریٹ نہیں ہے، یہ تھریٹ فیل کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کا بل لے کر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنا پریشانیاں ہیں، ان کو اپنی پریشانیاں ہیں کہ ان کے بندے جو ہیں وہ پھسل رہے ہیں ماحول کو۔ اگر اب یہاں پہ کوئی سیٹیاں بجانا شروع کر دے گا میرے شو میں تو کیسا لگے گا؟ سو جو ایک تہذیب کا دائرہ ہے وہ بھی تو ہمیں دکھانا چاہیے، چاہے اپوزیشن ہو یا چاہے حکومت ہو، ماحول سب نے ملا کر ہی چلانا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک بات ہے کہ حکومت کے اوپر اونس زیادہ آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو جنٹلمین، تھینک یو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔